अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कौम की आवाज़ के साथ मैं हूँ नुसरत हारिस। आज हम एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं और जो हमारी आज की मेहमान हैं उनको मदऊ करने का रीज़न ये था कि उन्होंने आज के सब्जेक्ट पे बहुत काम किया है। ये एक वो टॉपिक है जो शादीशुदा जोड़े के लिए बहुत ही अहम है और अज़दवाजी ज़िंदगी में इसकी इतनी अहमियत है जितनी किसी और चीज़ की नहीं है। मैं बात कर रही हूँ औलाद के हवाले से। जो लोग परेशान हैं, जिनको इनफर्टिलिटी का इशू है या जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, टेस्ट भी करा रहे हैं, प्रोसीजर्स के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन आज भी बे औलाद हैं, उनके लिए खुसूसी तौर पे, और उनको आप खुसूसी तौर पे इस प्रोग्राम का लिंक भी शेयर कीजिए और आज जितनी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से इम्पार्ट करेंगे वो भी बताइए, क्योंकि पूरी दुनिया में इस पर बड़ी रिसर्च हुई है। लेकिन वो रिसर्च सिर्फ पूरी दुनिया में नहीं हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है और पाकिस्तान में भी ऐसे ऐसे इफ़ेक्टिव तरीके निकाले गए हैं जो फाइनेंशियली भी आपकी हद में आ सकते हैं और उन्हें आप इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट हैं, साथ साथ मैं आपको बताऊं रिप्रोडक्टिव सर्जन हैं, IVF फिजिशियन हैं। मेरा अपना इनसे ताल्लुक़ रहा है, जितने हम शोज़ करते रहे हैं, कोई 10-12 साल से तो मैं इनको जानती हूँ और इनकी अपनी एक बाकायदा रिसर्च की और फर्टिलिटी पे काम करने की हिस्ट्री है। हमारे साथ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज़ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्यारा आपका सेटअप देख के। ये मुझे लगता है जैसे मेरे दिल के कलर्स हैं ऐसे आपके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साजिदा से ये जो हमारी उनसियत डेवलप हुई, इसका रीज़न ये है क्योंकि इनके पास नॉलेज का वो ज़ख़ीरा है जो लोगों के लिए, शादीशुदा जोड़ों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। डॉक्टर साहिबा, मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आना चाहूँगी और आज कल जो एक नई चीज़ जो मैंने अभी सुना आपसे ही, स्टेम सेल के हवाले से, औलाद नहीं है, बहुत उस पर लोग रिसर्च करते हैं, दम दरूद भी करा लेते हैं, हर तरीके का वजीफ़ा भी कर लेते हैं, हर्बल इलाज भी करा लेते हैं, जो घर में मेड आती है उससे भी पूछ लेते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो भी अद्वियात दे देती है। तो आप बताइए कि जो हमने ये मेरी तमाम गुफ्तगू के बारे में कि क्या जिनको डॉक्टर्स मना कर देते हैं या जिनके कम चांसेस होते हैं औलाद के, क्या उनकी औलाद नहीं हो सकती? बिल्कुल नुसरत, ये बहुत ही आपने ज़बरदस्त आज टॉपिक चुना, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं सोच रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्योंकि आपसे मुलाकात नहीं हुई पहले कि अचानक से आप क्या सवाल करेंगी। एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस कि ये जो चीज़ है ना, इसका भी लोगों को आगाही कम है। असल में हम टेस्ट ट्यूब बेबी पे हमने बहुत बात की। टेस्ट ट्यूब बेबी हेल्प है उन लोगों के लिए जिनके यहाँ बच्चा होने की कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं, ठीक है। और स्टेम सेल हेल्प है उन लोगों के लिए जिनको टेस्ट ट्यूब बेबी का रिफ्यूज़ल हो गया या जिनमें बच्चा होने की कैपेबिलिटीज़ एपरेंटली आपको नज़र नहीं आ रही। सही। जैसे कि एक खातून है, उसकी ओवरीज फेल होगी, क्योंकि देखें टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए अंडा आपका चाहिए, स्पर्म आपके हस्बैंड का चाहिए। तो इन लोगों में क्या है कि अगर किसी जगह पे मर्द का स्पर्म ही मौजूद नहीं है, ज़ीरो स्पर्म है, या औरत का अंडा मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में ये वो जगह है जहाँ पे आपके बायोलॉजिकल पेरेंटिंग के लिए आपको स्टेम सेल हेल्प करता है। क्योंकि हम, आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बनाया और हम रिलीजियस, हम अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए हमारी लाइबिलिटीज़ हैं कि हम ना ही स्पर्म डोनेशन करा सकते हैं ना ही एग डोनेशन करा सकते हैं। तो इसलिए जो रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल का काम है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरी खुशी से, ऑनर के साथ ये बता रही हूँ कि वर्ल्ड में पहला स्टेम सेल बेबी जो है वो हमारे सेटअप में पैदा हुआ। इसकी बाकायदा हमने ब्रेकिंग न्यूज़ CNN पे दी। डॉक्टर पेनो ज़ेवोस के साथ हमने पूरा रिसर्च बेसिकली उनकी थी, उन्होंने फिर कुछ अपने पाकिस्तान में भी की, लेकिन उनकी रिसर्च को सबसे आगे तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेकर गई हूँ। उसकी वजह क्या थी? हमारी ज़रूरत थी। अच्छा, बाकी मुल्कों में मुझे लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहबा आप स्टेम सेल की बात कर रही हैं, अमेरिका में क्यों नहीं हो रहा रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल पे काम? मैं उन्हें कहती हूँ कि या यूरोप में क्यों नहीं हो रहा? मैं उन्हें हमेशा ये बात बताती हूँ कि देखें, उनको ज़रूरत ही नहीं है। अब वो लोग आराम से स्पर्म डोनेशन से बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो उनको तो ज़रूरत नहीं कि वो इतने लंबे, ये तो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं कि हमें इस पे काम करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि औलाद हमारी अपनी हो, ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है। उनके पास ये है कि वो डोनेशन से जो भी आपका इंटरनल सिस्टम है वो किसी और से भी आपने ले लिया, तो वो औलाद बेसिकली आपकी अपनी नहीं है ना, दिल को ये सुकून है। अच्छा, ये जो
سوری اسٹیم سیل کے حوالے سے آپ بتا رہی ہیں ریلیجیسلی اگر ہم مذہبی طور پہ دیکھیں کیونکہ ہمارے لوگوں کو اس کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے, یہ بالکل آپ نے اس کے بارے میں معلوم کیا ہے, یہ ٹھیک ہے؟ 101% ہمارا جو پہلا پاکستان کا اسٹیم سیل ہوا دیٹ واز ان 2015. مسٹر ٹکا خان ایک گارڈ تھا جس کا ہم نے اسٹیم سیل کیا, ٹھیک ہے, اور الحمدللہ اب اس کا ایک بچہ ہے جو کہ 2017 میں پیدا ہوا, ٹھیک ہے, 2015 میں ہم نے اسٹیم سیل کیا. اب مجھے اس بچے کو ڈکلیئر کرنے کے لیے پورے 1.5 years 1.5 سال لگا, کیونکہ میں اس کو ڈکلیئر کرتے ہوئے اپنی سکسیس کو ڈر رہی تھی. پھر میں نے پہلے سے کتب آن لائن کے ذریعے کچھ علماء کرام کو اپنے کانفیڈنس میں لیا, انہیں میں نے بتایا کہ اسٹیم سیل ہے کیا. ٹھیک, اسٹیم سیل جب انہیں یہ بات سمجھ آئی کہ اسی بندے کے اپنے ٹیشو سے بغیر کسی اور کی گرافٹنگ سے ٹھیک ہے یہ کام ہو رہا ہے, تو انہوں نے اس کو الحمدللہ جائز قرار دیا. اور اس کے اوپر میں ملٹیپل پروگرامز کر چکی ہوں. اس بچے کو اس میڈیا پہ بھی لے کر آئے, ہم نے ڈکلیئر کیا, اور الحمدللہ 5 سال ہو گئے ہیں ہم اسٹیم سیل پہ کام کر رہے ہیں. اچھا اب اس میں ہوتا کیا ہے, کیونکہ بار بار ہم نے اس کی بات کی ہے, آپ نے ٹیشوز کی بات کی ہے, پینفل پروسیس ہے, کیا پروسیس ہے, کتنا لمبا ہے, کرتے کیا ہیں, یہ تھوڑا سا بتائیے. اچھا پہلی تو بات ہے کہ کوئی بھی پروسیس پین کے بغیر نہیں ہوتا, کیونکہ دنیا میں دیر از نو گین وداؤٹ پین. ٹھیک ہے, پین ایسی نہیں ہے, پین بیسیکلی غریب بندے کے لیے پین ہے اس کی جیب. ٹھیک ہے, اچھا اب جو بندہ افورڈ بھی کرتا ہے, اس کے علاوہ اس کا ٹائم, اس کو اس کا اسٹریسفل ہونا, انزائٹی, یہ بھی بڑی پینفل چیزیں ہیں. لیکن فزیکل ٹارچر یا پین والی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے پہلی بات. نہ ہی ہم اس میں کوئی اینستھیزیا وغیرہ دیتے ہیں. ایکچولی ہم نا ٹیشو لیتے ہیں, بلڈ لیتے ہیں پیشنٹ کا, عام طور پر فیٹ سیلز لیتے ہیں. کچھ لوگوں میں ہمیں اگر فیٹ سے نہ ملے تو ہم ان کا بون میرو سے بھی لیتے ہیں, لیکن بون میرو از 0.1%. 99% لوگوں میں ہمیں فیٹ سے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور فیٹ کا سیمپل لینا بہت ایزی ہے. لوکل اینستھیزیا میں فیٹ کا گرافٹ لے لیتے ہیں, اس کو نینو فیٹ میں کنورٹ کیا جاتا ہے, پھر اس کے بعد اس میں سے ہم اسٹیم سیل کو نکال لیتے ہیں. اچھا اگر کسی کے اسٹیم سیل کم ہوں تو اس کو ہم گرافٹ لگاتے ہیں جنرلائز اسٹیم سیل کا, جو کہ ہم نے او نیگیٹو جو بچہ ہوتا ہے, کسی ماں کا اگر او نیگیٹو بیبی پیدا ہوا ہے تو اس کی کارڈ سے ہم نے کیا ہوتا ہے, پھر اس کو ڈی سینسٹائز کیا ہوتا ہے. یعنی جیسے آپ دیکھو کہ او نیگیٹو بلڈ گروپ ہے, وہ ہر بندے کو لگ سکتا ہے. صحیح. اسی طرح اس کے کارڈ کے اسٹیم لے کے انہیں ڈی نیچر کرتے ہیں, ڈی سینسٹائز کرتے ہیں. وہ ڈی سینسٹائزڈ کے ساتھ اس کو گرافٹ لگا کے پھر ہم ان کے ٹیسٹیز میں, یا اگر عورت کا پرابلم ہے جیسے لڑکیوں میں آپ نے دیکھا کہ کتنا پری میچور مینوپاز آ رہا ہے, اوویرین فیلئر آ رہی ہے, حیران ہوتی ہوں میں, ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی ریزنز کیا ہیں, لیکن پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اس کو چکن کھانے سے منسلک کر دیتے ہیں کہ چکن کھا کے ہوتا ہے. یہ جو چیز ہے نا, ہم جو بغیر سوچے سمجھے نصرت منسلک کر دیتے ہیں, دس از رانگ. اس کی کوئی ایسی میڈیکل ریزن ابھی تک سامنے نہیں آئی. ہارمونل, دیکھیں جو چیز آپ کی ہارمونل پریپریشن کے ساتھ منسلک ہے, کہ آپ کا دودھ نہیں ہے, آپ ہارمونز لگاتے ہیں تو پھر ہی آپ بھینسیں دودھ دیتی ہیں, تو کیا دودھ پینے سے کتنے پرابلم, ہر چیز میں ہی ہمارے یہاں تو اب کیمیکلز یوز ہوتے ہیں اور پروسیجرز یوز ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تو دیٹس اے ریزن. تو اس کو ابھی تک میں تو وہ بات کر سکتی ہوں جو سائنٹیفک طریقے. تو ڈاکٹر صاحبہ یہ ساری آپ نے کی, جتنی ٹیکنیکلٹی آپ نے بتائی, ہم یہ لے کے تقریباً 1 ڈے کا کام ہوتا ہے, 24 آورز میں ہم پیشنٹ کو واپس بھیج دیتے ہیں. اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کے پیشنٹ کو ہاسپٹلائز ہونا پڑے. مگر اینستھیزیا میں کرتے ہیں, بے ہوشی میں کرتے ہیں؟ اچھا نہیں, میں بتا رہی ہوں کہ اینستھیزیا کے بغیر کرتے ہیں. جو اسٹیم سیل ٹرانسفر بھی کیے جاتے ہیں, خاتون میں اینستھیزیا دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کا آرگن جو ہے وہ اندر ہے باڈی کے, اس کا باقاعدہ سرجری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن میل کے لیے ہمیں جنرل اینستھیزیا کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ٹیسٹیز جسم سے باہر ہوتے ہیں. اچھا, تو یہ آپ ایک پروسیجر کرتے ہیں اور اس کا رزلٹ کب تک آ جاتا ہے؟ اس میں ایٹ لیسٹ ہمیں 90 ڈیز چاہیے ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے. کچھ لوگ جو بہت خوش قسمت ہوں 90 ڈیز میں بھی ملتا ہے, لیکن 2 ایئرس تک اس کا جو پروٹوکول ہے وہ آپ 2 سال تک آپ کی ویٹ. کتنے % چانسز ہیں؟ جیسے میں نے ایسے شادی شدہ جوڑے بھی دیکھے ہیں کہ جب وہ IVF کے لیے گئے تو ان سے یہ کہا گیا کہ صرف 35% چانس ہے, 30% چانس ہے, یا پھر ہاں کہ وہ بہت کم چانس ہے. تو وہ لوگ بھی اس کو آپٹ کر سکتے ہیں, اور پھر اس میں کتنا چانس ہے ان کے لیے؟
اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے آپ آئی وی ایف میں دے رہے ہو نا, تو آئی وی ایف میں دیٹ ویریز امنگ کپلز ٹو کپلز. ٹھیک ہے, تو کپلز میں بعض لوگوں میں ہمیں ایف ایس ایچ دیکھنا پڑتا ہے کتنا ہے. کچھ لوگوں میں ٹیسٹیکولر فیلئر کی اور وجہ ہوتی ہے, ان میں 2 سیلز ہوتے ہیں جو بناتے ہیں, سپرم بنانے میں رسپانسیبل ہیں, تو وہ بعض دفعہ ان میں 1 سیل ہوتا ہی نہیں ہے, ان میں بھی سکسیس کم ہو جاتا ہے. لیکن جن کا بیسٹ سکسیس ریٹ ہے دیٹ از 50%. 50%. ڈاکٹر صاحبہ اس کی کاسٹ کیا ہے؟ اور بلکہ کاسٹ سے بھی پہلے ایک اور چیز مجھے بتائیے, پھر کاسٹ کے بارے میں بتائیے گا. ہمارے یہاں مرد حضرات کا یا ہسبینڈ کا مزاج کیا ہے؟ کیا وہ یہ سب کچھ کرانے پہ آمادہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو ایک منیمم جو ٹیسٹ ہوتا ہے, لوگ اس میں بھی کہتے ہیں بیگم کو کہ تم جا کے ٹیسٹ کراؤ, میں ٹیسٹ نہیں کراؤں گا. یہ بڑا ایگو سینٹرک مسئلہ ہے, آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہوگا. سو اس پروسیجر کے لیے کیا مرد حضرات ایزیلی اویلیبل ہو جاتے ہیں؟ اچھا نصرت, اس میں آپ نے بھی میری بڑی مدد کی. یاد ہے جب آپ پہلے ہم لوگ ملے, تو آج سے 8 سال پہلے جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا نا, وہ جو مجھے پرابلمز اس وقت تھی الحمدللہ آج نہیں ہے. میڈیا سے میں نے ان لوگوں کو یہ میسیجز بھجوائے, اور میں پاکستان کی پہلی فیمیل اینڈرولوجسٹ ہوں جو کہ میل فرٹیلیٹی کو ایشو کر رہی ہے. اور الحمدللہ میرے کلینک میں 90% میرے میل ہوتے ہیں پیشنٹس جن کا یہ پرابلم ہوتا ہے. اور دیکھیں وہ اور لاہور میں آپ کا سینٹر ہے, لاہور میں آپ کلینک کرتی ہیں, تو پنجاب کے مختلف علاقوں سے, گاؤں دیہاتوں سے بھی لوگ آتے ہیں. 2 جگہوں پہ میں کام کر رہی ہوں, سرگودا میں بھی کر رہی ہوں, لاہور میں بھی کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. سرگودا میں ہمارا جو سیٹ اپ ہے وہ عام طور پہ ریسرچ اور پور پیشنٹس کے لیے رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ جو لوگ ہمارے زیادہ تر باہر کے لوگ ہوتے ہیں, ہمارے پاس جیوز آتے ہیں ایسے جن کی لائبلٹیز ہیں کہ وہ سوشل اپنے ریلیجیسلی باؤنڈ ہیں کہ انہیں اپنا بچہ چاہیے, ایسے کرسچنز ہیں جنہیں اپنا بچہ چاہیے. وہ لوگ دیکھیں, وہ لوگ باہر سے سفر کر کے صرف ہمارے پاکستان میں آتے ہیں اس وجہ سے. الحمدللہ کہ ہم نے یہ چیز جو ہے, ابھی آپ نے دیکھیں کووڈ میں پاکستانی ڈاکٹرز نے کیسے اپنے آپ کو پروو کیا کہ وی آر آفرنگ بیسٹ فیسلٹی. ابھی آپ دیکھیں کینیڈا میں کیسے کیسے حالات سے ہمیں گزرنا پڑا. لیکن اس فیسلٹی کا اب جس طرح آپ نے بتایا, آپ سرگودا میں ہیں اور لاہور میں, سو آپ کے پاس پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. اور یہ پروگرام کرنے کا بھی مقصد یہ تھا کہ کراچی یا بڑے شہر یا دیگر اور علاقے جہاں پر لوگوں کو یہ مسئلہ ہے وہ آپ کے پاس آ سکتے ہیں. ان کے لیے کیا آسانی ہے؟ ان کے لیے انہیں میں باقاعدہ آن لائن اپوائنٹمنٹس ان کے ساتھ کرتی ہوں. ابھی میرا کراچی آنے کا مقصد یہی تھا کہ میں نے 3-4 ڈاکٹرز کو اس میں ٹریننگ دے رہی ہوں. وہ یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کا, جیسے کسی کا ہم نے اسٹیم سیل پریپیئر کرنا ہے, انہیں کون سی میڈیکیشن دینی ہے, ٹیسٹ دینے ہیں, وہ سب پریلیمنری ٹیسٹ, سب چیزیں یہاں ہوں گی. ایک دن ہم انہیں بلائیں گے, اگر کوئی پور پیشنٹ ہوگا تو اس کو ہم نے ایک میڈی ٹور پاکستان کے ساتھ ہم نے کانٹیکٹ کیا ہے, تو اس سے ہم فیسیلیٹیٹ کرائیں گے ان کو. وہ ان کا ٹی اے بھی اس میں انکلوڈ کر دیں گے اسی پیکیج میں. ٹھیک ہے, جیسے آپ کا آنا جانا بھی جو ہے وہ بھی ہاسپٹل کی جانب سے, ہم آسان لفظ سمجھ لیں. اور آپ جو غریب پیشنٹ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے لیکن اولاد کی چاہت رکھتے ہیں, ان کا علاج بھی ان کو کریں گے, کیونکہ میں ہر 10 میں سے 2 لوگوں کو فری آف کاسٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ میں نے لوگوں سے, جو میرے ساتھ ٹیم کے لوگ ہیں, ان سے اوتھ بھی لیا ہے کہ میرے جانے کے بعد بھی انشاءاللہ یہ جاری رہے گا. ہر 10 میں سے 2 ہم 10 میں سے 2 کو, جب ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی باری اسی وقت نہیں آتی, دے ہیو ٹو ویٹ, لیکن ان کی باری انشاءاللہ آئے گی. ابھی جو لوگ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں یا جن کا جو تھا, اس سب لوگوں کو جنہوں نے ہم تک کانٹیکٹ کیا, جب ان کی باری آئی ہم نے انہیں انٹرٹین کیا. کاسٹ کتنی ہے ڈاکٹر صاحبہ اس کی؟ اس کی کاسٹ اگر دیکھا جائے تو جو انٹرنیشنلی چل رہی ہے وہ 20-25 لاکھ کاسٹ آتی ہے. پاکستان میں ہم اینڈرولوجی انسٹیٹیوٹ آف امریکہ کے ریفرنس سے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, تو اس میں $1,000 یعنی 1.5 لاکھ پاکستانی جو ہے اس کی میڈیکیشن کا خرچہ پیشنٹ نے خود اٹھانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 20 سے 30 ہزار کا صرف خرچہ آتا ہے اوور آل, جو انہیں ہاسپٹلائزیشن کے وقت دینا پڑتا ہے. اس کے علاوہ جو پروسیجر ہے, جی اس کے علاوہ صرف اتنے میں ہو جاتا ہے. یعنی $1,000 کی میڈیکیشن انہیں خود کٹ منگوانی. میڈیسن جو ہے وہ زیادہ مہنگی ہے. میڈیسن میں مطلب وہ 1.5 لاکھ ہوگی. ادروائز آپ پروسیجر وغیرہ کرتے ہیں اس میں زیادہ نہیں, اس میں 30,000 ٹوٹل کاسٹ آتی ہے. اوکے. کیونکہ ابھی ہم اس کو ریسرچ پرپوزل پہ کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے. ہمیں ساری فیسلٹیز اس کی اینڈرولوجی انسٹیٹیوٹ آف امریکہ کی طرف سے دی جا رہی ہیں. ہماری تمام اکوپمنٹ مشینری. سو یہ اب تک کتنے اس طرح کے پروسیجر ہو چکے ہیں, کتنے جوڑے جو ہیں وہ خوش قسمت ثابت ہوئے؟ الحمدللہ میں اب نیکسٹ ٹائم آئی تو میں اپنا پورا آپ کو ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, اسٹیٹسٹکس. لیکن ہزاروں لوگ ہیں جن کو ہم نے الحمدللہ, مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں اتنے لوگ نیڈی ہیں اس اسٹیم سیل کے لیے. یعنی کتنے لوگ ہیں یہ کن کو ضرورت ہے, جن کے زیرو سپرم ہیں یا جن کے سپرم کی مارفالوجی خراب ہے, ان کو ڈاکٹرز بتاتے ہیں جی آپ کے سپرم ایب نارمل ہیں, یا ان کی سپرم کاؤنٹ 5 ملین سے بھی کم, یا خواتین کے جو ایشوز ہیں, ابھی میں میل کا بتا رہی ہوں, یا ان میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے باوجود بھی ان کی فرٹیلائزیشن پراپر نہیں ہو سکی. اور جن خواتین میں یہ ایشو ہے کہ ان کی اووریز اچھا انڈا ہی نہیں بناتی, جب بھی وہ بیچارے آئی وی ایف کے لیے بھی جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایگ میچور نہیں ہوا, یا میچور تھا تو گڈ کوالٹی نہیں تھا. تو ان کے لیے بھی پھر ایون فار دا ریورسل آف مینوپاز ہو سکتا ہے اس کو لوگ ینگ یوتھفل ٹول کے طور پر بھی استعمال کریں. اچھا, کانٹیکٹ اگر آپ کو لوگ کرنا چاہیں جو ہمارے پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں, تو آپ کی ویب سائٹ ہے, کوئی پیج ہے, کوئی نمبر ہے؟ جی میرا, وہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں sajidashahnawaz@yahoo.com پہ. ٹھیک ہے, یہ ہماری اسکرین پہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا, sajidashahnawaz@yahoo.com پہ آپ سے رابطہ ہو سکتا ہے. تھینک یو ڈاکٹر ساجدہ آپ کے ٹائم کے لیے اور اس تمام انفارمیشن کے لیے. ہم کڑیاں جوڑتے رہیں گے, کچھ اور بھی چیزیں ہیں جینڈر سلیکشن کے حوالے سے بہت کام ڈاکٹر ساجدہ نے کیا ہے, اس پہ بھی ہم پروگرام کریں گے. اور جب آپ لاہور واپس چلی جائیں گی تو ہم ڈیجیٹلی کوشش کریں گے کہ آپ کی لیب سے آپ کو اپنے ساتھ پروگرام میں شامل کریں. ونس اگین تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اگر آپ انہیں کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے لنک آپ کو پرووائڈ کر دیا, ہماری اسکرین پہ موجود ہے. آپ سب اپنا خیال رکھیے. پاکستان میں بھی بہت سے پروسیجرز آ گئے ہیں. بے اولادی کا سبجیکٹ اس لیے خصوصی طور پہ ہم نے اجاگر کیا کیونکہ لوگ اس سے بہت زیادہ پریشان ہیں. تو پریشان نہ ہوں, ریسرچ کریں, اپنے تحت بھی جانیں کہ کون سی چیزیں اویلیبل ہیں, اس کی کیا افادیت ہے. اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہمارے سامنے انفارمیشن آئے وہ آپ کے سامنے رکھیں. اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ. وان ہیلتھ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں.